बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम अवामी जमहूरिया चीन के बारे में बहुत कम जानते हैं और जितनी ख्वाहिश पाकिस्तानियों की अमेरिका या बरतानिया जाने की होती है उतनी चीन की नहीं होती। वजह उसकी ये है कि बरसग़ीर पर अंग्रेज़ ने हुकूमत की थी और हमारे जहनों पर अमेरिका, बरतानिया और मग़रिब की तरक्की सवार थी। इसकी एक फ़ितरी वजह भी थी कि पाकिस्तान ने पहले दिन से सोवियत यूनियन और अमेरिका के मामले में अमरीकी कैम्प में जाने का फ़ैसला किया, जबकि चीन उस वक़्त काबिल ज़िक्र क़ुव्वत नहीं था। लेकिन अमेरिका एक दिन के लिए भी पाकिस्तान का फ़ितरी दोस्त नहीं रहा। उसने कभी भी पाकिस्तान से मुतालिक पॉलिसी पाकिस्तान को देखकर नहीं बनाई। वो पहले सोवियत यूनियन के आईने में पाकिस्तान को देखता रहा और इसी वजह से एक झूठी दोस्ती का तस्वर दिया। गुज़िश्ता 20 साल वो अफ़ग़ानिस्तान की वजह से दोस्ती का तासुर देकर पाकिस्तान के साथ गुजारा करता रहा। अब भी वो पाकिस्तान को पाकिस्तान की हैसियत और अहमियत की नज़रों से नहीं देख रहा, बल्कि वो चीन के आईने में पाकिस्तान को देखने लगा है। वजह उसकी ये है कि चीन अमेरिका के मुकाबले में सुपर पावर बन रहा है। ट्रंप हो या जो बाइडन, दोनों का इस पर इत्तेफाक है कि चीन का रास्ता रोकना है। अब हमारा आलमिया ये है कि माजी की वजह से और तिजारत की वजह से या फिर अक़वाम मुत्तहिदा जैसे आलमी इदारों में अमेरिका के असर की वजह से या फिर फेटअप जैसे इदारों पर अमेरिका के असर रसूख की वजह से हम अमेरिका और मग़रिब से भी दुश्मनी मोल नहीं सकते। लेकिन इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती गैर फितरी थी, उसी तरह चीन के साथ हमारी दोस्ती फितरी है। पहली वजह तो ये है कि इंडिया के तनाजुर में चीन की अपनी ज़रूरत है कि पाकिस्तान मजबूत रहे। दूसरा, गवादर के रास्ते समंदर तक रसाई चीन की अब तिजारती ज़रूरत भी है और दिफाई ज़रूरत भी। सीपेक की हैसियत इनफरादी है, क्योंकि गवादर के ज़रिए न सिर्फ चीन पूरी दुनिया के साथ तिजारत कर सकेगा, बल्कि वो मिडल ईस्ट और अमेरिका के रास्ते में आकर बैठ जाएगा। इसी तरह वो इंडिया के भी रास्ते में आकर बैठ जाएगा। इस वक्त अमेरिका चीन को साउथ चाइना सी में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन गवादर की फ़ालियत और सीपेक की कामयाबी से उसकी ब्लैकमेलिंग की ये सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। चीनी चूँकि गवादर और सीपेक को अपनी ज़रूरत समझते हैं, इसलिए वो जवाब में पाकिस्तान को कई तरग़ीबात भी दे रहे थे और उनको जल्दी भी है कि जल्द अज़ जल्द ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो, क्योंकि अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर चीन को उलझाना चाहता है। इस तनाजुर में इस वक्त अमेरिका की तरजीह नंबर 1 चीन को कॉर्नर करना है और फिर इस अमल में सीपेक को नाकाम बनाना है, जबकि दूसरी तरफ चीन की तरजीह नंबर 1 सीपेक को जल्द अज़ जल्द मुकम्मल करना है। यूँ पाकिस्तान की जो हुकूमत सीपेक को जल्द अज़ जल्द हकीकत का रूप देगी और इस हवाले से मुल्क के अंदर एक इत्तेफाक राय पैदा करेगी, वो चीन और ख़ुद पाकिस्तान की मोहसिन हुकूमत तस्वर होगी। BRI और सीपेक अगरचे चीन की दूरअंदेश क़यादत का ज़हनी इख्तिरा है, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी को यूँ क्रेडिट जाता है कि उन्होंने गवादर की बंदरगाह सिंगापुर की कंपनी से वापस लेकर चीन के हवाले की। इसी तरह सीपेक के MOU पर भी उनके हुकूमत के आखिरी दौर में दस्तखत हुए। फिर मियां नवाज़ शरीफ के दौर में चीनी सदर पाकिस्तान आए और इस प्रोजेक्ट पर अमली काम का आगाज़ हुआ। इसको अमली शक्ल देने के लिए दोनों ममालिक की तरफ से JCC और उसके तहत वर्किंग ग्रुप बनाए गए थे और पाकिस्तान की तरफ से उसकी क़यादत एहसन इकबाल साहब प्लानिंग मिनिस्टर की हैसियत से कर रहे थे। आज के जरगा में हमने एहसन इकबाल साहब को ज़हमत दी है कि उनसे जान सकें कि सीपेक उन्होंने किस हाल में इमरान ख़ान की हुकूमत के पास छोड़ा था और अब इमरान ख़ान की हुकूमत ने
انہیں سی پیک کس حالت میں حوالے کیا ہے۔ وقت نے مہلت دی تو احسن اقبال صاحب سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی حکومت سی پیک کو چینیوں کے حسب منشا حقیقت کا روپ دھارنے کے لیے کیا ارادے رکھتی ہے، اور ملک کے اندر پولیٹیکل اتفاق رائے پیدا کرنے اور چینیوں کی سیکیورٹی کے خدشات کو دور کرنے کے لیے کیا اقدامات ان کی حکومت کے پیش نظر ہیں۔ تو جناب احسن اقبال صاحب سے بات ہوگی سی پیک سے متعلق، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہم جائزہ لے رہے ہیں سی پیک اور پاک چائنا تعلقات کا، اور ہمیں ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی جناب احسن اقبال صاحب۔ احسن اقبال صاحب، پہلے تو ذرا موٹے موٹے الفاظ میں بتا دیجئے کہ جب سی پیک کا ابتدائی چین اور پاکستان کا ایگریمنٹ ہو رہا تھا تو کیا خاکہ تھا، بنیادی طور پر کیا کیا چیزیں پیش نظر تھی کرنی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چائنا نے بیلٹ اینڈ روڈ یا ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو شروع کیا تھا، جو ایک عالمگیر تصور تھا اور جس کی جسٹیفیکیشن بنیادی طور پہ یہ تھی کہ جو ملک ان کے اندر ایک پروڈکشن کیپیسٹی ہے اور جو ان کی اپنی پیداواری صلاحیت ہے، عالمی معیشت کے سست ہونے کی وجہ سے وہ دباؤ میں تھی۔ تو چین نے ایک بہت اچھا اس کا حل نکالا کہ اگر آپ کی موجودہ منڈیاں سست روی کا شکار ہیں اور آپ کو مزید پروڈکشن لینی ہے یا ایکسپینشن یا گروتھ لینی ہے تو آپ کو نئی منڈیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور نیو مارکیٹس کین بی کریٹڈ تھرو کنیکٹیوٹی۔ جب آپ خطوں کو جوڑتے ہیں اور راہداریاں بناتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، اس سے نئی منڈیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس سے گروتھ اپرچونٹی آتی ہے۔ تو یہ ان کا ایک عالمگیر تصور تھا کہ دنیا کی مردہ معیشت میں یا سست معیشت میں اگر دوبارہ گروتھ پیدا کرنی ہے تو نئی مارکیٹس کریٹ کرنی ہے، اس کے لیے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو تھا۔ پاکستان میں جب ہماری حکومت آئی، ہم نے بھی آتے ساتھ ایک لانگ ٹرم ترقی کا منصوبہ بنایا، ویژن 2025۔ اس کے 7 پلرز تھے اور 7واں پلر جو ہے وہ ریجنل کنیکٹیوٹی پہ تھا۔ تو پاکستان کی جو اصل ایڈوانٹیج تھی وہ اس کی لوکیشنل ایڈوانٹیج ہے کہ ہم 3 ارب کی آبادی میں ایک رابطے کا اور ایک پل کا کام کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم نے کہا کہ ہمیں جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس میں آنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ چین جو ہمارا اتنا بڑا اتحادی تھا، آپ سلیم صافی صاحب یہ دیکھ کے حیران ہوں گے، 1981 میں چین کی جو فی کس پیداوار ہے وہ تقریباً $200 تھی، اور پاکستان کی فی کس پیداوار پر کیپٹا جی ڈی پی $350 تھی، یعنی کہ ہم چین سے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں دگنا آگے تھے۔ لیکن 2021 میں ہماری جو فی کس آمدنی ہے وہ گھٹ کے $1350 ہو گئی، اور چین جو ہے وہ $12,000 سے اوپر جا چکا ہے۔ تو یہ ہمارا جو سب سے قریبی اتحادی ملک ہے، جس کی معیشت دنیا کا انجن بن گئی تھی اس کو معیشت کو چلانے کا، ہم نے اپنا تعلق صرف سیاسی میدان میں رکھا، ہم پاک چین دوستی کے نعرے لگا کے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ تو 2013 میں ہم نے سی پیک کے تحت یہ انویژن کیا کہ پاکستان کو چین کی جو معیشت کا ایک بہت بڑا جہاز ہے، اس کے ساتھ اگر ہم ٹیگ یا کنیکٹ کر لیں تو پاکستان کو بھی ایک بہت مومنٹم مل سکتا ہے۔ اچھا، یہ آپ لوگوں نے کنیکٹ کرنے کا تو بڑا درست فیصلہ کیا، لیکن ایگری کیا ہوا تھا بنیادی طور پر کہ چین نے ہمارے لیے کیا کرنا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ جی دیکھیے، اس میں جو بنیادی طور پہ سی پیک کا جو فریم ورک تھا، پہلی بات یہ ہے کہ وہ 2014 سے 2030 تک کا فریم ورک تھا۔ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا حصہ 2014 سے 20 تک کا تھا، جس کا فوکس انفراسٹرکچر تھا۔ تو پہلے مرحلے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ گوادر پورٹ کو ترقی دی جائے گی، اور سڑکوں کے ذریعے اور ریل کے ذریعے کنیکٹیوٹی کے جو موجودہ روٹس ہیں ان میں جہاں جہاں مسنگ لنکس ہیں ان کو پورا کیا جائے گا تاکہ چین اور پاکستان کے درمیان ایک رابطہ ہو سکے، اور ساتھ ہی ساتھ جو توانائی ہے اس کو بھرپور توجہ دے کے پاکستان کو توانائی کے شعبے میں خود کفیل کیا جائے گا۔ یہ سمجھے کہ آپ انفراسٹرکچر آپ کی فاؤنڈیشن تھی۔ 2020 سے لے کے 2025 تک جو سیکنڈ فیز تھا وہ انڈسٹریل کوآپریشن کا تھا،
کہ جب آپ نے انفراسٹرکچر بنا لیا تو اب آپ نے اس کے اوپر صنعتی پیداوار کے منصوبے لگانے ہیں. تو پاکستان چونکہ کوریڈور کے اوپر تھا، ہم نے 9 اکنامک زون آئیڈینٹیفائی کیے اور یہ تمام صوبوں کے اندر تھے جو وہاں کی کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ 2020 تک ہم ان کا انفراسٹرکچر تیار کریں گے، اور چین سے جو پوری دنیا میں ری لوکیشن ہو رہی ہے بلینز آف ڈالرز کی، اس میں سے ہم ایک خطیر تقریباً 30-40 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ان اکنامک زونز میں لے آئیں گے. آپ کو یہ سن کے افسوس ہوگا کہ جب میں نے ابھی آتے ساتھ ہی سی پیک کے اکنامک زونز کی بریفنگ لی تو مجھے بتایا گیا کہ جناب پہلا زون جو ہے 2024 میں تیار ہوگا، دوسرا زون 2025 میں تیار ہوگا، تیسرا 2027 میں تیار ہوگا، اور 5 اکنامک زونز پہ ابھی کام ہی نہیں شروع کیا کسی قسم کا. اب آپ مجھے بتائیے کہ دنیا کا کون سا سرمایہ کار ہے جو 7 سال آپ کا انتظار کرے گا کہ آپ اپنا اکنامک زون تیار کریں گے تو پھر ہم وہاں پر پیسے لے کر آئیں گے؟ یہاں تو پوری دنیا ان کے پیچھے پڑی ہوتی ہے. اس سے ریلیٹڈ یہی میں کہتا ہوں کہ ایک مجموعی خاکہ آپ ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ جب آپ لوگ اقتدار چھوڑ رہے تھے تو اس وقت سی پیک کے ضمن میں کیا کیا ہو چکا تھا، کیا کیا چیزیں پائپ لائن میں تھیں، اور عمران خان کی حکومت نے کن کن چیزوں کو پائے تکمیل تک پہنچایا، کیا نئے انیشیٹیو لیے یا کن چیزوں کو رول بیک کیا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً 28-29 ارب ڈالر کے منصوبے جو ہیں وہ یا ہمارے دور میں مکمل ہو چکے تھے یا ان کے لیے فریم ورک ایگریمنٹ چین کے ساتھ کمٹمنٹ ہو گئی تھی کہ انہیں شروع کیا جائے گا، اور ان کے لیے جو بھی انتظامی منظوریاں تھیں وہ ساری دے دی گئی تھیں. ہمارے ملک کے اندر جو توانائی کا بحران تھا اسے ختم کرنے کے لیے 5,500 میگا واٹ بجلی کے منصوبے ہم لگا کر چلے گئے تھے. اسی طرح جو اکنامک زونز ہیں ان پر ابتدائی تیاری کا کام شروع ہو گیا تھا، اور 18 سے 2020 2 سالوں میں ان کا انفراسٹرکچر تیار کیا جانا تھا، جو عمران خان صاحب کی حکومت جیسے میں نے کہا کہ مکمل طور پہ ناکام رہی، تیار نہیں کر سکی. اسی طرح ایک بہت کلیدی منصوبہ جو تھا ML1 کا، ML1 کے سلسلے میں شیخ صاحب تو صبح و شام اس کا ذکر کرتے تھے، تو اس سلسلے میں کوئی پروگریس نہیں ہوئی ہے، ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی ہے 4.5 سال؟ صافی صاحب، ML1 جو ریلوے کا ایک بیک بون پروجیکٹ تھا اس کی ایک اینٹ بھی 4 سالوں میں نہیں لگی، اور آج بھی وہ منصوبہ وہیں کھڑا ہے جہاں ہم اس کو 2018 میں چھوڑ کر گئے تھے. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی پروگریس ہوئی ہے. اسی طرح میں نے آپ کو اکنامک زونز کا بتایا کہ وہ 9 اکنامک زونز کے جن کا انفراسٹرکچر 2020 تک تیار ہونا تھا، ان میں سے ایک بھی اکنامک زون تیار نہیں ہے، بلکہ اگلے 3 سے 4 سال بتایا جا رہا ہے کہ چند ایک تیار ہوں گے، اور 5 پہ تو کام ہی نہیں شروع ہوا. اب آپ نااہلی کی انتہا یہ دیکھیے کہ ان میں ایک اکنامک زون تھا کراچی کے اندر پورٹ قاسم کے ساتھ، اور جو سٹیل مل کا علاقہ ہے اس کے ساتھ تھا، اور وہ ریڈی میڈ اکنامک زون ہے. کراچی کا جو اکنامک کیس ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ آپ 6 مہینے سے 1 سال کے اندر معمولی سا وہاں پہ جیٹی بھی ہے پورٹ قاسم کے اندر، اس انفراسٹرکچر کو تیار کرتے تو وہ ہاٹ کیک کی طرح سرمایہ کار وہاں پر آتے. اس پہ کام ہی نہیں شروع کیا گیا. رشکئی کا تو وزیر اعظم نے افتتاح بھی کیا تھا عمران خان صاحب نے، تو اس کی کیا حالت ہے؟ دیکھیے، وہ اسی طرح کا افتتاح ہے کہ جیسے ادھورے منصوبوں کا انہوں نے اور افتتاح کیا ہے، ابھی تک اس کا انفراسٹرکچر مکمل نہیں ہے. اسی طرح جو یہاں پر فیصل آباد میں ہمارا ٹیکسٹائل کا کلسٹر ہے، اس سے ملحقہ جو انڈسٹریل زون تھا وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ریڈی میڈ تھا، اس میں ہمیں زیادہ محنت کی ضرورت نہیں تھی. اگر چاہتے تو 1-2 سال کے اندر اسے بھی کمیشن کر سکتے تھے. تو ابھی تک ایک بھی مکمل انفراسٹرکچر کے ساتھ اکنامک زون موجود نہیں جس میں کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ ہمارا ایک ماڈل ہے، یہ ہمارا ایک مثالی ہے. پھر اسی طرح جو گوادر کے منصوبے ہیں، سب سے بڑا جو نقصان انہوں نے کیا کہ گوادر میں وہاں کی عوام کی جو محرومی ہے، مثال کے طور پہ وہاں بجلی کے جو منصوبے تھے، وہاں پانی کو پہنچانے کے جو منصوبے تھے، جو بیسک لوگوں کی سہولیات ہیں، ان کے اوپر حکومت نے کوئی پیش رفت نہیں کی. تو یہ گوادر کے لیے بجلی اور پانی جیسی سہولیات کی فراہمی آپ کے ابتدائی منصوبے میں شامل تھی؟ بالکل شامل تھیں، بلکہ ہم نے جو PSDP چھوڑی ہے اس میں
5 ملین گیلن پر ڈے ایک ڈی سیلینیشن پلانٹ کے فنڈنگ موجود تھی اور اس کے لیے تمام اسباب موجود تھے، کسی قسم کا کام نہیں کیا گیا۔ اسی طرح جو وہاں پہ مکران کوسٹ میں 2 ڈیمز قریب بنائے گئے تھے، ان کے ساتھ جو پانی موجود ہے جس ڈیم کے اندر، اس کی پائپنگ کرنی تھی گوادر شہر کے ساتھ، وہ پائپنگ نہیں کی گئی۔ 16 ارب روپے کی اسلام آباد میٹرو جو نئی اسلام آباد ایئرپورٹ کے ساتھ مکمل کھڑی تھی، 4 سال میں اور آپ وہاں سے گزرتے تھے، اس کا انفراسٹرکچر ہمارا منہ چڑھاتا تھا، اور آتے ساتھ ہی 10 دنوں کے اندر وہ کمیشن ہو گئی ہے۔ یعنی کہ حکومت کو پرواہ نہیں تھی کہ یہ منصوبے جو ہیں ان کو مکمل کرنا ہے، وہ تو صرف میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کے خلاف کیس بناؤں گا، میں اس کو یہ کر دوں گا، میں اس کو وہ کر دوں گا۔ جس حکومت کا نیگیٹو ایجنڈا ہو وہ کبھی ترقیاتی کام نہیں کر سکتی، اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ پھر آپ نے نہ صرف یہ کہ یہ منصوبوں میں تاخیر کی، بلکہ چین کے جو لوگ پاکستان میں کام کرتے تھے ان کے ویزوں کے اوپر ان کو اتنا تنگ کیا گیا، ان کے ویزوں کی ایکسٹینشن پہ اتنا تنگ کیا گیا کہ ایک نہیں درجنوں نہیں سینکڑوں چینیوں نے مجھے بتایا کہ ہم پتہ نہیں کس مشکلوں سے اپنا ویزا ایکسٹینڈ تو نہیں کرا پائے، اب ہم ایگزٹ لے کے یہاں سے جا رہے ہیں اور ہم دوبارہ نہیں آئیں گے۔ سپٹمبر میں لاسٹ JCC میٹنگ ہوئی، کسی نے اس کی کوارڈینیشن کہ دوبارہ میٹنگ کرنے کی اپنی طرف ضرورت محسوس نہیں کی، جبکہ ہم ہر 15 دن کے بعد اس کا جائزہ لیا کرتے تھے کہ مختلف منصوبے کس درجے میں ہیں، اگر مختلف محکموں اور وزارتوں کی کوئی کوارڈینیشن کا مسئلہ ہے تو اس کو فوری طور پہ کیسے حل کیا جائے۔ یہ احسان اقبال صاحب جو سیکیورٹی کا آپ نے ذکر کیا، تو یہ جو سیکیورٹی کا معاملہ ہے اس کو آپ لوگ اب کیسے حل کریں گے اور کس طرح چینیوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے؟ کیا پیش نظر ہے آپ کے؟ دیکھیے، جو سی پیک کی سیکیورٹی ہے، سی پیک کا منصوبہ پاکستان کے دشمنوں کو کھٹکتا ہے، اور جب ہم نے شروع کیا تھا تب بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو کلبھوشن یادیو پکڑا گیا، اس کا بھی بنیادی مشن یہی تھا کہ وہ بلوچستان میں اور سی پیک کے منصوبوں کے خلاف تخریب کاری کرے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے تمام سیکیورٹی کی ایجنسیوں کو، ہمارے بہت اچھے سیکیورٹی کے ادارے ہیں، لیکن امریکہ میں بھی جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں میں کوئی کمی نہیں تھی، بلکہ ہمارے سیکیورٹی ایجنسیوں میں کوارڈینیشن کی کمی تھی۔ تو جو ایک کوارڈینیشن کا میکنزم ہے وہ زیادہ مربوط رکھنے کی ضرورت ہے، مسلسل میٹنگز اور جائزے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب پھر پچھلے 4 سالوں کے اندر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سارے کا سارا جو ہمارا بوجھ تھا وہ کچھ ہمارے قومی اداروں نے اٹھایا۔ انٹیلیجنس بیورو جو ایک بڑا امپورٹنٹ ہماری نیشنل سیکیورٹی کا ادارہ ہے، اور ہمارے 5 سالوں میں ہم نے اس کو 200% کاؤنٹر ٹیررزم میں یا تخریب کاری کو کلا کما کرنے میں لگایا ہوا تھا۔ پچھلے دور میں انٹیلیجنس بیورو یا نیشنل جو ادارہ IB ہے، اس کو 100% پولیٹیکل ٹاسکنگ کر دی گئی کہ وہ اپوزیشن کی پیچھا کرے، وہ اپوزیشن کے خلاف جھوٹے کیسز بنانے میں حکومت کی مدد کرے۔ تو یقیناً جب آپ کی ایک پریمیئر ایجنسی اس کی توجہ کاؤنٹر ٹیررزم سے ہٹ جائے گی یا جو اس کا اصل کام ہے ہٹ جائے گی، تو پھر لیپسز ہونا تو کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ جو نہ ہو، چونکہ ہمارے خلاف، ملک کے خلاف تو ہر وقت دشمن سرگرم ہے جو نہیں چاہتا کہ سی پیک کامیاب ہو۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم پھر کوشش کر رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے تمام اداروں کی توجہ 200% کاؤنٹر ٹیررزم کی طرف ہو، اور ہم نے ابھی جو حال ہی میں میٹنگ کی ہے اس میں تمام سیکیورٹی کے اداروں کو یہ کہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ڈسرپٹ کر رہے ہیں ہمیں ان سے 2 قدم آگے چلنا چاہیے اور ان کی تمام ایسی سازشوں کو ناکام بنانا چاہیے۔ اور آپ کو یقین ہے، مطمئن ہیں آپ کہ آپ چینیوں کو اس حوالے سے مطمئن کر لیں گے اور ان کی سیکیورٹی کا مناسب انتظام کر سکیں گے؟ دیکھیے سلیم صافی صاحب، ہم نے پہلے بھی جو ایک رکھا تھا ارینجمنٹ، وہ یہ تھا کہ سی پیک کی ہم مشترکہ طور پہ نگرانی کرتے تھے، اور میرا اب بھی انشاءاللہ یہ ارادہ ہے کہ ہم چین کو اپنے ساتھ ایک پارٹنر کے طور پہ سی پیک کے تمام جو ہمارے کارکردگی ہے، کاروائی ہے اور جو ہماری پیش رفت ہے اس میں شامل رکھیں گے، اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ہم نے جو کچھ کیا ہے ان کے ساتھ مسلسل شیئر کریں گے۔ اور ابھی میں چین کی جو کمپنیاں ہیں پاکستان میں کام کر رہی ہیں، اگلے ہفتے ان کے ساتھ بھی مل رہا ہوں تاکہ ان کی بھی ہم جو تحفظات ہیں جانیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو چین کے ورکرز یہاں کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں ان کو وہ فالو کریں، اور وہ سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ
تعاون کریں. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان اناؤنسڈ وہ چلے جاتے ہیں یا جتنی تعداد میں کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے اس سے زیادہ آ جاتے ہیں اور ہمارے ادارے اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ بھی لیک آف کوآرڈینیشن کا مسئلہ ہے. تو ہم ایک طرف چین کے ساتھ اپنی کوآرڈینیشن بہتر کریں گے, دوسری طرف جو ہمارے اپنے داخلی سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو بھی زیادہ مربوط انداز میں کریں گے, اور اللہ تعالیٰ سے ضرور ہماری امید دعا بھی ہے, اور ہم اس جو انسانی وسائل ہیں ان کو بروئے کار لائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ چین کے ہم تحفظات کو کافی حد تک ایڈریس کر سکیں گے. ٹھیک ناظرین, ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو کئی اور اہم سوالات سی پیک سے متعلق وہ احسن اقبال صاحب کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے ساتھ ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی جناب احسان اقبال صاحب. احسان اقبال صاحب, یہ اس دوران ہم نے دیکھا کہ پچھلے سالوں میں سی پیک کا ذکر تو بہت ہوتا تھا. سی پیک کے لیے ایک خصوصی اتھارٹی بھی بنائی گئی, اس کے لیے ایکس لیفٹیننٹ جنرل کو بھی رکھا گیا. یعنی حکومت اس حوالے سے تحرک تو اس کی زیادہ نظر آ رہی تھی, لیکن گراؤنڈ پہ جو کچھ ہے تو اسے تو لگتا ہے کہ پیش رفت کی بجائے جو ہے شاید معاملہ پیچھے کی طرف گیا ہے. تو کیا وجہ تھی اس حکومت کو؟ یہ تو اس کے لیے بھی فائدے کی بات تھی اگر سی پیک کا پروجیکٹ آگے بڑھتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں اس کو آگے نہ بڑھا سکی حکومت؟ دیکھیے صافی صاحب, پہلی بات تو یہ کہ جب یہ حکومت گزشتہ آئی تو انہوں نے سی پیک کو اون ہی نہیں کیا, اور ان کی یہ سوچ تھی کہ ہر وہ چیز جو پچھلی حکومت کر کے گئی ہے اس کو انہوں نے ایول پینٹ کرنا ہے, اس کو شیطانی پیش کرنا ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دور میں ان کے وزراء نے جو بیانات دیے کہ جی سی پیک کے بڑے مہنگے قرضے آ گئے اور بڑی کرپشن ہوئی, تو اس سے چین کو بھی بہت صدمہ لگا. چونکہ دیکھیے جو ہمارے انفراسٹرکچر کے لونز ہیں وہ تقریباً مفت ہیں, 2% پلس مائنس ان کا انٹرسٹ ریٹ ہے, 20-25 سال کی ادائیگی کی مدت ہے. یہ چین کا ایک بہت بڑا پاکستان سے تعاون تھا کہ جس وقت کوئی $1 پاکستان میں 2013 میں, آپ اس وقت کے حالات دیکھیں جو سیکیورٹی کے تھے, پاکستان کے اپنے سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے سے ہچکچاتے تھے. انہوں نے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کر کے پاکستان کی پروفائل بدل دی, لیکن ان کو تانے دیے گئے جی انہوں نے مہنگے قرضے دیے. پھر ملتان سکھر موٹر وے جیسا منصوبہ جس کو چین کی سٹیٹ کمپنی نے, جو دنیا کی سب سے بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہے, اس کو جب بنایا تو کہا, مجھ پہ الزام لگا دیا گیا جی 70 ارب روپے میں نے کمیشن کھایا اس میں. جبکہ حالت یہ تھی کہ یہ سی پیک کے منصوبے چین کی حکومت نے براہ راست اپنی نگرانی میں بنائے. چین نے اپنی کمپنیوں کو براہ راست پیمنٹس کی, وہ پاکستان کے راستے سے نہیں ان کو پیمنٹ ہوئی. تو جب آپ چین کے کسی منصوبے پہ سی پیک کے یہ الزام لگا رہے تھے تو آپ تو پھر چین کو الزام دے رہے ہیں کہ انہوں نے رشوت دی ہے یہاں کے وزیروں کو. تو آپ کا خیال ہے کہ انہیں خوشی ہوئی ہوگی, جبکہ انہوں نے ہر موقع پر ان منصوبوں کو پاک چین دوستی کا سنگ میل اور فلیگ شپ قرار دیا. تو اس قسم کے جو میں سمجھتا ہوں بیہودہ الزامات لگے اور چین کے خلاف انہوں نے مہم چلائی, اس سے ایک مومنٹم ٹوٹ گیا اور چین والے پیچھے ہٹ گئے. دوسرے جو اتھارٹی کا مسئلہ ہے, جب آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ کام کیسے ہوتا ہے. دیکھیے ہم نے جب سی پیک پہ 29 ارب ڈالر کے منصوبے کامیاب حاصل کیے, یہ پاکستان کی سول سروس تھی جس کو ہم برا بھلا بھی کہتے ہیں. یہی سرکاری افسر تھے جنہوں نے نہایت محنت کر کے چین کی رفتار سے تیز انرجی کے منصوبے, انفراسٹرکچر کے منصوبے لگائے. یہ چین کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے تھے, ایک ڈالر کے اوپر جھگڑتے بھی تھے, لڑتے بھی تھے اور آرگومنٹس بھی کرتے تھے, ملک کے دفاع کو بھی دیکھتے تھے, مفاد کو بھی دیکھتے تھے. تو یہی سول سروس ہے کہ جس نے 29 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کو ریئلائز کیا. ہم تو ان کے بیک کے اوپر تھے, ان کو لیڈرشپ دینی یا بیک اپ کرنا, کام تو وہ کرتے تھے. لیکن پچھلی حکومت نے آتے ساتھ جب وچ ہنٹنگ شروع کی تو پھر ہمارا جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس نے کام کرنا چھوڑ دیا. کسی افسر نے $1 یا $1 کے کسی فیصلے پہ دستخط کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ کل کو مجھے کوئی پوچھے گا یہ تم نے کیوں کیا تھا, لہٰذا ایک پورا ایڈمنسٹریٹو کولیپس ہو گیا. تیسرا جو انہوں نے اتھارٹی بنائی, اس وقت میں نے کہا تھا اور آپ گواہ ہوں گے کہ میں نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں اپنا اعتراض کا نوٹ لکھا کہ یہ جب آپ اتھارٹی بنائیں گے تو آپ سی پیک کو مزید تباہ کر دیں گے, اس لیے کہ رولز آف بزنس کے تحت
جو متعلقہ وزارت ہے، چاہے وہ ریلویز ہے، چاہے وہ پورٹ اینڈ شپنگ ہے، چاہے وہ کمیونیکیشن ہے، چاہے وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے، جس کا جو کام ہے اس نے کرنا ہے. تو آپ اگر ان کے اوپر ایک نیا مانیٹر لا کے بٹھا دیں گے، ایک تھانے دار لا کے بٹھا دیں گے، تو جیسے کہتے ہیں کہ دو ملاؤں میں مرغی حرام، تو پھر یہ تو ایک دوسرے سے پنگ پونگ ہوگا کہ وزارتیں اتھارٹی کی طرف پھینکیں گی، اتھارٹی وزارتوں کو ذمہ دار ٹھہرائے گی اور کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہوگا. اچھا، دو ملاؤں میں مرغی تو حرام ہو جاتی ہے، لیکن سی پیک کے معاملے میں آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ممالک کی جے سی سی آپس میں بیٹھے. اور پچھلے میرے خیال میں غالباً 2 سال ہم نے دیکھا کہ جے سی سی کی کوئی مشترکہ میٹنگ نہیں ہوئی. تو اب کوئی اس حوالے سے چینیوں سے آپ کی بات ہوئی ہے، اور کب تک متوقع ہے کہ جے سی سی دونوں ممالک کی اس کی میٹنگ ہو سکے؟ جی، میرے پاس چائنا کی قائم مقام سفیر تشریف لائیں تھیں، اور ان کے ساتھ ہم نے بڑی تفصیل سے بات چیت کی ہے، اور میں نے انہیں یہی تجویز دی ہے کہ ہمارے جو جوائنٹ ورکنگ گروپس ہیں ان کی میٹنگز کچھ ڈیو ہیں جو ابھی تک نہیں ہوئی. ہم کوشش کریں گے کہ مئی کے اندر یا زیادہ سے زیادہ جون کے اندر انہیں مکمل کر لیں، چونکہ وہ پری کرسر ہیں جے سی سی میٹنگ کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگست اس دفعہ پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی آزادی کی سالگرہ ہے، 75ویں آزادی کی سالگرہ ہے، اور وہ ایک بہت اچھا مومنٹ ہے. تو میری ان کو یہی تجویز تھی کہ ہم اگست کے اندر ایک خصوصی جے سی سی کریں، جس میں سی پیک کے جو منصوبے ہیں ان کی منظوری جو ڈیو ہے وہ بھی دیں، اور اس کے ذریعے ہم سی پیک کو ایک نیا امپیٹس دیں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگست کے مہینے میں ہم 11ویں جے سی سی کی میٹنگ جو ہے اس کا انعقاد پاکستان میں ضرور انشاءاللہ ممکن بنا سکیں گے. اچھا احسان اقبال صاحب، 2014 میں صورتحال مختلف تھی، امریکی افواج افغانستان میں موجود تھی، بلوچستان ان کا روٹ تھا، ایک خاص حد سے زیادہ بلوچستان میں حالات کی خرابی کو وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے. اب ان کی وہ محتاجی ختم ہو گئی ہے، اور وہ ظاہری بات ہے کہ چین نے وہ جو چین کے معاملے میں سرد جنگ تھا وہ ایک لحاظ سے گرم جنگ میں تبدیل ہو گیا ہے، اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اوپنلی اس کو کارنر کرنے کا اعلان کر دیا ہے. تو ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ آپ لوگ اگر ماضی کے اس رفتار سے دوبارہ چین کے ساتھ اس پروجیکٹ کو آگے بڑھائیں گے تو کیا امریکہ اور ویسٹ ناراض نہیں ہوگا، اور ہم کیا ان کی ناراضگی کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سلیم صافی صاحب، ہمیں کچھ اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان نے فیوچر میں ترقی کرنی ہے تو اس کا ماڈل کیا ہے. اگر آپ جاپان کو دیکھیں، چین کو دیکھیں، کوریا کو، ملیشیا کو، ترکی کو، کسی اور ملک کو جو 20ویں صدی کے آخر میں یا 21ویں صدی میں ترقی کیا، سنگاپور ہے، یہ سب وہ ممالک ہیں جنہوں نے گلوبل اکانومی کے ساتھ انٹیگریٹ کیا ہے. پاکستان نے جہاں داخلی سطح کے اوپر اپنے وسائل کو ترقی دینی ہے، ایکسٹرنل سطح پہ ہمارے 4 اکنامک سٹیک ہولڈرز ہیں جو ہماری ترقی کے ستون ہیں. سب سے پہلا ستون چین ہے کہ جو سب سے بڑا ہمارا اتحادی بھی ہے، انویسٹر بھی ہے، اور سی پیک کے نتیجے میں اس کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ہے. دوسرا ہمارا سٹیک ہولڈر جس کے ساتھ ہمیں تعلقات کو مینج کرنا ہے، یورپین یونین ہے، جس نے ہمیں جی ایس پی پلس دے رکھی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹ انڈسٹری چلتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ وڈرا ہو جائے تو ہماری ایکسپورٹ سیکٹر کو بڑا دھچکا لگ سکتا ہے، اور وہاں پہ ہماری ایک بہت بڑی آبادی بھی ہے اوورسیز پاکستانیز کی جو یورپ میں رہتی ہے. تیسرا ہمارا اکنامک سٹیک ہولڈر امریکہ ہے، جہاں پر نہ صرف پاکستانی بھی بستے ہیں بلکہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس کی سب سے بڑی منڈی ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہے وہ امریکہ ہے. چونکہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو $25 ارب سے 50, 100, 150, $200 ارب ڈالر پہ اگر ہم ایکسپورٹ نہیں لے کے جائیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے. اور دنیا کی سب سے بڑی جو مارکیٹس ہیں وہ آج بھی یورپ اور امریکہ ہیں. اب آپ دیکھیے چین اور امریکہ کی کتنی سرد جنگ ہے. آپ نے کبھی چین کے صدر کا کوئی غیر ذمہ دارانہ بیان امریکہ کے حوالے سے دیکھا ہے؟ بہت ہی محتاط بیان اس لیے ہوتے ہیں کہ آج بھی چین کی سب سے بڑی منڈی امریکہ ہے، اور وہ اس بات کو افورڈ نہیں کر سکتا کہ امریکہ کی جو مارکیٹ ہے اس کو کھو جائے، کیونکہ اگر اس کو وہ کھوئے گا تو اس کا اپنا نقصان ہوگا. تو اچھا، غیر ذمہ دارانہ بیانات سے یاد آیا کہ اب اگر چین سی پیک کے ساتھ اگر عمران خان کی حکومت نے یہ حشر کر رکھا تھا تو امریکہ کو تو ان سے پھر بہت خوش ہونا چاہیے تھا، تو پھر امریکہ نے ان کی حکومت گرانے کی سازش کیوں کی؟
جی میں یہی بات آپ کی مکمل کر رہا تھا کہ تیسرا سٹیک ہولڈر امریکہ ہے اور چوتھا سٹیک ہولڈر ہماری گلف کنٹریز ہیں کہ جہاں سے ریمیٹنس آتے ہیں، پاکستانی بھی وہاں پہ اچھی تعداد میں موجود ہیں اور انہوں نے سعودی عرب بالخصوص ہمیشہ ہمارا ہر وقت ساتھ دیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب نے کسی ایک سٹیک ہولڈر کو تو مضبوط کیا ہوتا، چین کے ساتھ تعلقات خراب، یورپین یونین کے ساتھ خراب، امریکہ کے ساتھ خراب اور گلف کنٹریز کے ساتھ خراب۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے لیے کون سا راستہ ہے؟ یہ کس طرح نسیم حجازی کے کسی ناول کے ہیرو تو بن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ترقی کرنی ہے پاکستان کو تو اس کے اسباب آپ کہاں سے نکالیں گے؟ لیکن جب آپ بھی مانتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب، تو پھر اس سے عمران خان کے اس بیانیے کو تقویت نہیں ملتی کہ امریکہ نے سازش کر کے ان کی حکومت گرا دی؟ دیکھیے امریکہ نے اگر پاکستان کی بدخوئی چاہتا ہے تو جو پاکستان کا 4 سالوں میں عمران خان نے حشر کیا ہے، جہاں پہ ہماری معیشت کو لا کے کھڑا کر دیا ہے، تو پھر اگر عمران خان صاحب کا بیانیہ درست مان لیا جائے کہ امریکہ نے ان کو نکالا ہے، پھر تو میں سمجھتا ہوں امریکہ پاکستان کا محسن کہلائے گا اس حوالے سے کہ جو بندہ پاکستان کو تباہ کر رہا تھا اسے نکال دیا۔ لیکن یہ بچوں والی بات ہے کہ آپ بتائیے کہ یہ عمران خان صاحب نہیں تھے جو اس طرح ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے یا اللہ میرے خلاف یہ تحریک عدم اعتماد لائیں، اور جب تحریک عدم اعتماد آ گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے جال میں پھنس گئے، اب میں ایک گیند سے ان کی 3 وکٹیں لوں گا، اور جب ان کی اپنی مڈل سٹمپ نکل گئی تو انہیں یہ تحریک یا امریکہ کی سازش یاد آ گئی۔ ابھی انہوں نے انٹرویو میں یہ نہیں کہا کہ پچھلے سال سے یہ میرے خلاف سازش کر رہے تھے مسلم لیگ نون والے، مجھے پتہ لگ گیا تھا اور اسی لیے میں ڈی جی آئی ایس آئی کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچھا حسین اقبال صاحب، وقت بھی ہمارے پاس ختم ہے، لیکن یہ سازش جو ہم سنجیدہ جو سازشیں ہیں ان کی بات کرتے ہیں، اور وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں بالعموم اور بلوچستان میں بالخصوص جتنی بھی پاکستان دشمن طاقتیں ہیں اور چین دشمن طاقتیں ہیں وہ سازشیں کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ بلوچستان کے عوام کی محرومیاں بھی اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ گوادر کے لوگوں کو آج بھی پانی نہیں مل رہا ہے۔ تو بلوچستان کے لوگوں کو آن بورڈ لینے کے لیے اور پولیٹیکل کنسنسس کے لیے، ایون گلگت بلتستان اور اس پولیٹیکل کنسنسس کے لیے اور لوگوں کو اعتماد میں لینے کے لیے، تاکہ وہاں پہ ایک فرینڈلی انوائرمنٹ پیدا ہو چین سے متعلق بھی اور سی پیک سے متعلق بھی، اس کے لیے آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے، کیا کر سکتی ہے ایسا کہ جو پچھلی حکومت نہیں کر سکتی؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صافی صاحب پیس اور ڈیولپمنٹ کا ایک چولی دامن کا ساتھ ہے۔ پیس فیڈز انٹو ڈیولپمنٹ اور ڈیولپمنٹ فیڈز انٹو مور پیس۔ ہم بلوچستان کے اندر ترقی کے عمل کو تیز کریں گے۔ ایک بہت بڑا انقلابی قدم جو وزیر اعظم نے اٹھایا ہے، وہ ابھی جب کوئٹہ تشریف لے گئے تھے، انہوں نے بیس پروگرام جو ہے جس میں کہ بلوچستان کو 4% حصہ ملتا تھا جو کہ ان کے ہاں غربت میں بہت کم تھا، انہوں نے 5 لاکھ مزید ہاؤس ہولڈز کو فیصلہ کیا ہے کہ بیس کا ہم جو 4 لاکھ کے قریب موجودہ تھے اس میں 5 لاکھ کا اضافہ ہوگا، اور مزید انشاءاللہ اس بجٹ کے اندر ہم 5 لاکھ اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ 1 سال کے اندر بلوچستان میں جو پاورٹی کی لائن سے نیچے ہاؤس ہولڈ ہیں وہ تقریباً 12 لاکھ سے 13 لاکھ ہیں، 100% ان کو بیس کی کوریج دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوگا کہ اگر ہم بلوچستان کے غریب لوگوں تک پہنچ جائیں اور ہر غریب گھر تک بیس کو پہنچا دیں تو ان کو اپنا زندہ رہنے کا ایک بنیادی حق مل جائے گا۔ اسی طرح ہم بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے ایک سکیم بنا رہے ہیں جس کا بجٹ میں اعلان کریں گے، تاکہ جو نوجوان یونیورسٹی سے نکلتے ہیں ان کو اپرنٹسشپ کے لیے اسکالرشپ دیے جائیں اور وہ بامقصد روزگار کی طرف آئیں، بجائے یہ کہ ہم نے دیکھا کہ کراچی یونیورسٹی کے باہر ایک طالبہ نے خود کو بم سے اڑا لیا۔ اسی طرح جو بلوچستان کے اندر انفراسٹرکچر ہے اس کو ہم تیز کر رہے ہیں، وہاں پر جو صنعتی انویسٹمنٹ ہے جہاں پہ ان کے را مٹیریلز ہیں، مثال کے طور پہ ماربل ان کے پاس بہت ہے، وہاں پہ کئی ان کی ایگریکلچر کھجوروں کی صنعت ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کے لیے ہم
انڈسٹریل انویسٹمنٹ کے لیے امارات لے کر آ رہے ہیں اور ایجوکیشن سیکٹر کو پروموٹ کر رہے ہیں. میں خود پچھلے دور میں پشین میں کیمپس کھولا، خود گیا، نوشکی میں گیا، خزدار میں گیا، وڈ میں گیا، گوادر میں گیا، تربت میں ڈاکٹر مالک صاحب نے ہمیں کہا ایک نیا کیمپس خوبصورت ہم نے بنایا. آج اسی کیمپس سے کیوں نوجوان نکل کر بڑی ناراض گفتگو کریں؟ ہمارا فرض ہے کہ یہ ہمارے نوجوان ہیں، ہم ان کو مواقع دیں. اور میرا خیال ہے کہ جو سب سے مؤثر راستہ ہے جو ہمارا ہمیشہ سے سوچ رہی ہے کہ امن کے لیے زیادہ ڈیولپمنٹ کریں اور ڈیولپمنٹ کے پہیے کو تیز کریں، اور انشاءاللہ اس کے اثرات بلوچستان کے عوام اگلے 6 مہینوں میں محسوس کریں گے. بہت شکریہ جناب احسن اقبال صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سننے کے لیے. ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، احسن اقبال صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.